बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और दुरूदो सलाम उन पर जो लायके दुरूदो सलाम हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए और कमेंट के जरिए अपने तासुरात का इजहार कीजिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, मैदान अरफात मक्का से बाहर एक मैदान है। ये बहुत बाबरकत वाली और पाक जगह है, जबकि अल्लाह ताला ने इस जगह की कसम भी खाई है। हज करने के दौरान यहाँ वकूफ करना जरूरी है। अरफात के मैदान में न जाएं तो हज कबूल नहीं होता। जबल रहमत, जो कि आम तौर पर जबल अरफात के नाम से मारूफ है, मक्का मुकरमा के मशरिक में वाक़े ग्रेनाइट की एक छोटी सी पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा अदा किया। इसकी तारीखी हैसियत यह है कि हजरत आदम व हव्वा जन्नत से जमीन पर भेजे जाने के बाद 200 साल के बाद इस मकाम पर दोबारा मिले। इस पहाड़ के इर्द गिर्द के मैदान को मैदान अरफात कहा जाता है। मकाम अरफात या अरफात मक्का मुकरमा के जुनूब मशरिक में जबल रहमत के दामन में वाक़ है, जहां वकूफ अरफात जैसा हज का बुनियादी रुकन अदा किया जाता है। यह मैदान मक्के से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर है। मैदान अरफात साल के 354 दिन गैर आबाद रहता है और सिर्फ एक दिन के 8 से 10 घंटों के लिए 9 ज़िलहज एक अजीमुशान शहर बनता है। ये 9 ज़िलहज की सुबह सादक आबाद होता है और गुरूब आफ्ताब के साथ ही इसकी तमाम आबादी रुखसत हो जाती है और हुज्जाज एक रात के लिए मुज़दलिफ़ा में क़याम करते हैं। दौरे जाहिलियत में कुरैश ने हरम से मुतालिक दीगर बेदात के अलावा मुनासिक हज से वकूफ़ अरफात को भी खारिज कर दिया था। क़ब्ल अज़ इस्लाम दीगर लोग तो अरफात तक जाते थे, लेकिन कुरैश मुज़दलिफ़ा से आगे न बढ़ते थे और कहते थे कि हम अहले हरम हैं, इसलिए हरम की हुदूद से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद खुदाबंदी के तहत आम लोगों के साथ खुद भी अरफात तक गए। जबल रहमत भी यहीं पर है। ये वो मकाम है जहां बहुत से औलियाए कराम और पैगंबर अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए थे और खुदावंद करीम के हुजूर सर झुकाया था। हाजी यही कोशिश करते हैं कि इसी के करीब डेरे डालें। अरफात के मैदान में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद को मस्जिद नमरा कहते हैं। मैदान अरफात मक्का से 13 मील दूर मशरकी समत में ताइफ के रास्ते पर वाक़ है। ये शुमाली जानिब अरफात एक पहाड़ी सिलसिले से मिला हुआ है। ये मैदान हुदूद हरम से बाहर वाक़ है। मशरिक ता मगरिब ये चौड़ाई में 4 मील और लंबाई में 7 ता 8 मील करीब है। मक्का से आने वाले आसमीन हज जमीन से निकलकर इन स्तूनों के पास से गुजरते हैं जो हरम की हदबंदी करते हैं। इन स्तूनों के मशरिक की जानिब अरफा नामी नशेब है, जिसके दूर के कोने पर मस्जिद नमरा है। हुजाज के वकूफ करने की जगह या मकाम इज्तमा इस मस्जिद से मशरिक और जबल रहमत से मगरिब की जानिब दूर तक चला गया है और मशरिक की जानिब कोहिस्तान ताइफ के सिलसिले से घिरा हुआ है। मैदान अरफात में ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ने जन्नत में अपनी गलती पर पशेमानी का इजहार करते हुए अल्लाह से तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें माफ फरमा दिया। दौरान हज मुसलमान ज़िलहज की 9वीं रोज इसी पछतावे और अल्लाह से तौबा की सुन्नत को हर साल दोहराते हुए लाखों मुसलमान हज के मौका पर मैदान अरफात में जमा होकर दिन भर क़याम करके अल्लाह के हुजूर तौबा व इबादत करते हैं। ये मैदान 10 मील लंबा चौड़ा है। लोग मिना से बसों और लारियों में यहाँ तक आते हैं। यहाँ भी खैमे किराए पर मिलते हैं और हाजी इस मैदान में खैमे लगाकर रहते हैं। मैदान में जिस तरफ नजर दौड़ाई जाए खैमे ही खैमे नजर आते हैं। हज के महीने की 9 तारीख को अरफात में हाजिरी देनी होती है। एक मस्जिद बतन अरफा है। ये खाना काबा की हद से करीब है। मैदान अरफात में अब अस्पताल, पुलिस चौकियां, होटल और फल वगैरह की दुकानें हैं। नहर जुबैदा भी यही है। अब ये नहर ऊपर से ढांपती गई है। पहले इस मैदान में दूर दूर तक पानी और खाने पीने की चीजें नहीं मिलती थीं, लेकिन अब इंसानी जरूरत और सहूलत की हर चीज मुयस्सर है। अरफात के नाम की 3 तौजीहात की जाती हैं। इसके 3 करीब तरीन मानी पहचान के हैं और 3 ही मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं।
حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سارن دیپ پر اترے تھے، جہاں ان کے قدموں کے نشانوں کی روایات بھی ملتی ہیں۔ اما حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا، جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ حوا کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے، جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اسی جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری توجہ اس نام کی یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر یہیں حشر بپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198 سے یہ ترجمہ لیا گیا ہے۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو، عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ خاتم الانبیاء نے خطبہ حجۃ الوداع یہی ارشاد فرمایا تھا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی تھی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئیں، تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان چند وجوہ کی بنا پر سرشار تھے۔ صحابہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، جمعہ کے دن حج ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے سن کر صحابہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اشارتاً فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور پاک نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ وزاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم ایک نے دوسرے پر کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھیں۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حاجی کو اس مسجد میں وقوف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کی رائے میں یہ عرفات سے خارج ہے، کچھ کی نظر میں مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں وقوف نہ کیا جائے۔ اس مسجد میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے کیونکہ آبادی سے یہ کافی فاصلے پر ہے۔ یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے۔ حج کے واجبات میں دوسرا واجب وقوف عرفات ہے، جسے قربتان اللہ اور خلوص نیت سے انجام دینا چاہیے۔ وقوف عرفات سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات میں موجود ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سواری کی حالت میں ہو، پیادہ متحرک ہو یا حالت سکون میں ہو۔ میدان عرفات کی حدود ارنا، صوبہ اور نمرہ کے میدان سے ذی المجاز تک اور مازین کے آخر موقف تک ہے۔ البتہ یہ خود حدود عرفات ہے اور وقوف کی جگہ سے خارج ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ رحمت نامی پہاڑی وقوف کی جگہ میں شامل ہے، لیکن پہاڑی کے دامن میں بائیں جانب قیام کرنا افضل ہے۔ وقوف میں معتبر یہ ہے کہ وہاں سے رہنے کی نیت سے ٹھہرے،
بس اگر حاجی اول وقت میں وہاں ٹھہرنے کی نیت کرے، مثلاً آخر تک سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو یہ کافی ہے، لیکن اگر نیت سے پہلے سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو وقوف ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وقوف کی نیت کر کے وقوف کا پورا وقت سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو اس وقوف کے کافی ہونے میں اشکال ہے۔ واجب ہے کہ 9 ذی الحج کو عرفات میں حاضر ہو اور بنا بریں احتیاط زوال آفتاب کی ابتدا سے غروب تک وہاں رہے۔ اظہر یہ ہے کہ زوال سے اتنی دیر تاخیر کر سکتا ہے کہ غسل کر کے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھ لے، اگرچہ اس پورے وقت میں وہاں رہنا واجب ہے اور کوئی جان بوجھ کر چھوڑے تو گناہ گار ہوگا، مگر یہ کہ یہ رکن نہیں ہے، یعنی اگر وقوف کے وقت آپ کچھ اور مقدار چھوڑ دیں تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا۔ تاہم اگر کوئی اختیار پورا وقوف چھوڑ دے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا وقوف میں سے جو رکن ہے وہ فی الجملہ یعنی کچھ مقدار قیام رکن ہے، نہ کہ پورا وقوف۔ اگر کوئی شخص بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے کسی اور عذر کی وجہ سے عرفات کے اختیاری قیام دن میں قیام کو حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے وقوف اضطراری ہے۔ شب عید ضروری ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر وقوف اضطراری کو چھوڑ دے تو حج باطل ہو جائے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب اس کے لیے وقوف اضطراری کو اس طرح سے حاصل کرنا ممکن ہو کہ اس کی وجہ سے طلوع آفتاب سے پہلے وقوف مشرق ختم نہ ہوتا ہو، لیکن اگر عرفات میں وقوف اضطراری سے وقت مقررہ وقوف مشرق کے ختم ہونے کا خوف ہو تو صرف وقوف مشرق پر اکتفا کرنا واجب ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا۔ عرفہ کا دن اور عرفات کا میدان وہ بابرکت زمان اور مکان ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشخبری نازل ہوئی تھی کہ اسلام کا دین مکمل اور امت پر شریعت کی تکمیل کا عظیم نعمت پورا ہوا۔ عرفات کے میدان میں جاری مبارک اجتماع ایک طرف مسلم امہ کی عظمت اور برم کی علامت ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کو مساوات، بھائی چارے اور وحدت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم نمائندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں اسی لفظ پر شدید اصرار کیا۔ اس مبارک خطبے کے بعض حصے یہ ہیں: اے لوگو، یقیناً تمہارا خون اور مال تم پر حرام ہے، جن کے پاس امانت ہو اسے حوالے کر دیں۔ جاہلیت میرے قدموں کے نیچے ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو گے تو کبھی بھی راستے سے نہیں بھٹک جاؤ گے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ یقیناً تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو صرف اتحاد کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اتحاد و اتفاق کی موانع اور اختلافات کے اسباب، مثلاً خون بہانا، مال غصب کرنا، جاہلیت کے عادات کو اپنانا، سود کھانا، نسب پر فخر کرنا، عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق کو پامال کرنا وغیرہ کے بارے میں پر لطیف وصیحت کی ہے۔ سعودی عرب حکومت نے میدان عرفات میں آگ سے محفوظ رہنے والے 60,000 مستقل خیموں کا انتظام کیا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم حج کمیٹی کے سربراہ نے میونسپل کمیٹی کو منصوبے کی نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جو مجوزہ پلان کے نمایاں خدوخال اور اس پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ لگائے گی۔ ایک رپورٹ میں بلدیہ میں ترقیاتی میں صوبہ جات کی سیکریٹری نے بتایا کہ وزیر موصول نے میدان عرفات میں مستقل خیموں کے بارے میں 10 روز قبل تجویز پیش کی تھی، جس کے موصول ہوتے ہی اس پر کام شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ منصوبے کی تکمیل سے حاجیوں کو عرفات میں زیادہ سے زیادہ جگہ میسر آئے گی۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد عرفات کے میدان میں کاٹن کے خیموں کا استعمال ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ آتش زدگی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ کہ مستقل خیمہ بستی میں اللہ کے مہمانوں کو مناسب معیار کی اعلیٰ شان خدمات کی فراہمی بھی یقینی ہوگی۔ ادھر باوثوق ذرائع نے اس منصوبے پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ 1 ارب سعودی ریال لگایا ہے۔ زین العابدین کے بقول اس دیو ہیکل منصوبے کو 3 برس میں مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ اس مرحلے کی تکمیل پر تیار ہونے والے خیموں کو حجاج استعمال کر سکیں گے۔ دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں عرفات کے میدان میں قیام کی توفیق عطا فرمائے اور حج کے رکن کو ادا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔